नाज़रीन, इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। राजा साहब, गुफ्तगू का आगाज़ इस बात से कि आज अचकज़ई साहब और राजा नासिर अब्बास साहब के बतौर अपोजिशन लीडर्स इमरान खान साहब की तो हिदायत इस हवाले से बड़े क्लियर सामने आ गई थी और आपकी पार्लिमानी पार्टी ने भी अब ये फैसला किया है। तो ये एक मुत्तफ़क़ा अब ये ओपिनियन, एक राय जो है अब पार्टी में प्रिवेल कर रही है कि यही दो बतौर अपोजिशन लीडर्स नज़र आएंगे अब। जी बिल्कुल, ये फ़ैसला है, इस पे अमल भी शुरू हो गया है। आज कौमी असम्बली के जो हमारे मेंबरान थे उनसे दस्तखत ले लिए गए हैं, कल भी ये अमल जारी रहेगा। इसी तरह सेनेट के हवाले से भी होगा और ये तमाम जो दस्तावेज़ात हैं ये दाखिल कर दी जाएंगी। तो इसमें अब कोई इब्हाम नहीं है कि कौमी असम्बली में महमूद खान अचकज़ई साहब लीडर ऑफ़ द अपोजिशन होंगे, सेनेट में राजा नासिर अब्बास साहब। यहाँ मैं ये कहना ज़रूरी समझता हूँ कि उमर अयूब साहब और शिबली फराज साहब हमारे हकीकी अपोजिशन लीडर हैं कौमी असम्बली में और सेनेट में। उनको नाहक सज़ाएँ दी गई हैं और इन सज़ाओं की वजह से उनको एक तरह से कासिर कर दिया गया है कि वो अपनी ज़िम्मेदारी निभा सकें। लेकिन पार्टी उनकी मुंतज़िर है, वो हमारा अनमोल असासा है और इंशाअल्लाह बहुत जल्द वो वापस आएंगे और पार्टी को लीड करेंगे कौमी असम्बली में और सेनेट में। राइट। मैं सलमान साहब ये भी ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि इमरान खान साहब से जो मुलाकातियों के हवाले से हमने देखा है कि एक तवातुर से एक ऐसा सिलसिला है कि जिनके लिस्ट पे नाम होते हैं उनको मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाती और एक्सेस ताहाल अभी तक डिस्पाइट ऑफ कोर्ट ऑर्डर्स वो उस तरह से रेगुलेट नहीं हो सका। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं आपकी जमात में कि जो जब चाहें वो जाके इमरान खान साहब से मिल लेते हैं। आज भी बैरिस्टर सैफ हों, तर्जुमान केपी हुकूमत, या मशल यूसुफजई साहिबा सेनेटर साहिबा, उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद जो ये पैगाम सामने आया उसमें इमरान खान साहब की जो हमशीरा हैं अलीमा खान साहिबा, उनके हवाले से पैगाम ये आया है कि अब वो इमरान खान साहब का पैगाम जो है वो नहीं रिले करेंगी आवाम तक। आपको लगता है कि कोई मुहिम इस वक्त इमरान खान साहब की फैमिली के खिलाफ कार फरमा है जिसका जिक्र इमरान खान साहब भी खुद कर चुके हैं? देखिए, ऐसा मुमकिन है, ये कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है कि कुछ ताकतें चाहती हैं कि पार्टी में वो एक तासुर पैदा करें इंतशार का या किसी अंदरूनी चपकलश का। हालांकि मैं समझता हूँ कि हर पार्टी में ये किसी हद तक एक मकालमा होता है, लेकिन पीटीआई के हवाले से इसको मीडिया में एक मंसूबे के तहत बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है। कोई छोटी सी बात भी हो तो उसको बढ़ावा दिया जाता है। इमरान खान साहब ने जो बात की है वो उन्होंने इस तनाजुर में की है कि उनकी बहनें, उनका ख़ानदान 30 साल से पार्टी कायम है। कभी भी उनकी बहनों ने या ख़ानदान ने पार्टी के सियासी मामलात में दखल देने की कोशिश नहीं की, कोई ओहदा कभी कबूल नहीं किया और अब भी वो सिर्फ़ अपने भाई की आज़ादी के लिए लड़ रही हैं बहन की सतह पे। तो उनका ये मकाम बिल्कुल कायम रहेगा, कोई उनसे ये मकाम छीन नहीं सकता। अलीमा बीबी एक हदफ हैं, उनके हवाले से बहुत से मुकदमात भी कायम हैं, किसी वक्त भी उनको गिरफ़्तार किया जा सकता है। तो ये वो तनाजुर है जिसमें खान साहब ने ये ज़िम्मेदारी नौरीन बीबी को अब सौंपी है। राइट। सो अब से पैगाम इमरान खान साहब का नौरीन बीबी के थ्रू रिले किया जाएगा। आज अचकज़ई साहब से इमरान खान साहब की बहनों ने मुलाकात भी की है। एक तासुर जो दूसरी हुकूमती साइड बहुत ज़्यादा उसको तूल देने की कोशिश करती है वो ये है कि इमरान खान साहब की फैमिली, चूँकि इमरान खान साहब का एक नैरेटिव रहा है, एक उनका हमेशा से मौक़िफ़ रहा है कि वो स्टेटस को के ख़िलाफ़ हैं, वो मौरूसी सियासत के ख़िलाफ़ हैं। तो उनकी फैमिली क्या बाकायदा पॉलिटिक्स में इस वक्त इंटरवीन कर रही है या कोई किरदार प्ले कर रही है? नहीं, वो सिर्फ़ अपने भाई की जो आज़ादी है उसकी उस हद तक वो एक किरदार अदा कर रही हैं। वो जो कानूनी मामलात हैं उनमें शामिल हैं। वो चाहती हैं कि कानून और आइन के मुताबिक फ़ैसले हों, अदलिया आज़ादाना फ़ैसले दे। उनका ये रोल है। जहाँ तक अचकज़ई साहब का अल्लामा नासिर का ताल्लुक़ है, वो एक दोनों मंझे हुए सियासी अकाबरीन हैं। वो खान साहब की चॉइस हैं, उन्होंने खान साहब के साथ वफ़ा निभाने का अज़्म किया है और हम समझते हैं कि उनकी मौजूदगी में एक पैगाम पूरे मुल्क को जाता है कि तहरीक इंसाफ हर मसलक के लोगों को, हर इलाके के लोगों को, हर ज़ुबान बोलने वाले लोगों को साथ लेकर चल रही है और ये एक मजमुआ है। ये पूरा जो हमारा वफाक है उसको इकट्ठा लेकर चलने की ताकत सिर्फ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में है।
تو یہ مقصد ہے خان صاحب کا چکزئی صاحب اور علامہ ناصر کو لیڈر آف دی اپوزیشن قومی اسمبلی اور سینٹ میں منتخب کرنے کا۔ رائٹ سلمان صاحب، آپ علیمہ خان صاحبہ کی یہ جو انہوں نے کلیم کیا ہے اس سے آپ اتفاق یا اس کو کنفرم کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو سالٹری کنفائنمنٹ میں ڈال دیا جائے گا فردر جب توشہ خانہ 2 کیس کی ہیئرنگ جو ہے وہ باقاعدہ کمپلیٹ ہوگی، کیونکہ اب وہ آخری مراحل میں ہے اور ان کا بیان کے لیے 8 اکتوبر تک کا وقت دیا گیا ہے؟ جی کچھ ایسا ہی منصوبہ لگ رہا ہے۔ آپ جانتی ہیں کہ جو ایک دوسرا مقدمہ ہے 9 مئی کے حوالے سے، وہاں ٹرائل کو واٹس ایپ کال پہ کر دیا گیا ہے، یعنی کہ خان صاحب اکیلے ایک کمرے میں بیٹھتے ہیں اڈیالہ جیل میں، جج صاحب راولپنڈی میں کمرہ عدالت میں ہوتے ہیں، تمام گواہان وہاں ہوتے ہیں، تمام وکلاء وہاں ہوتے ہیں، وکیل صفائی، پروسیکیوشن اور میڈیا اور خاندان، جبکہ خان صاحب کو تنہا ایک کمرے میں بٹھا کر ان کے سامنے ایک فون پہ واٹس ایپ کال ملائی جاتی ہے جج صاحب کے نمبر پہ۔ تو یہ بالکل ایک منصوبہ نظر آ رہا ہے کہ خان صاحب کو تنہا کر دیا جائے، کوئی ان سے مل نہ سکے، بات نہ کر سکے، لیکن ہم اس کے خلاف بھرپور مزاحمت کریں گے پورے ملک میں، عدالت میں بھی، عدلیہ ہم گئے ہوئے ہیں۔ ہماری پٹیشن جو تھی پہلے اس کو 1 ہفتے کی تاخیر سے عدالت میں لگایا گیا، پچھلے ہفتے جب پچھلے پیر والے دن اس کی سنوائی ہوئی تو آج کی تاریخ پڑی تھی۔ یہ ایک ڈویژن بینچ یعنی کہ 2 جج صاحبان پر مشتمل بینچ نے یہ معاملہ سننا تھا، لیکن ہمیں پرسوں پتہ چلا کہ آج سنوائی نہیں ہوگی، وہ ڈویژن بینچ کینسل ہو گیا ہے اور اس پورے ہفتے میں یہ سنوائی نہیں ہوگی۔ تو ہم اس صورتحال کو دیکھ بھی رہے ہیں، اس سے ہم ظاہر ہے متاثر بھی ہیں، لیکن اس کے خلاف ہم مزاحمت بھی کریں گے۔ ہم اس طرح خاموشی سے اس کو نہیں لیں گے کہ مقدمے سنے نہ جائیں اور خان صاحب کو ایک کال کوٹری میں ڈال دیا جائے۔ سلمان صاحب، چونکہ میں 2 چیزیں اس حوالے سے آپ کا رسپانس چاہوں گی۔ گزشتہ ہفتے بیرسٹر عقیل صاحب جو کہ اسٹیٹ منسٹر ہیں آن لا اینڈ جسٹس، ان سے میں نے یہ سوال کیا تھا اور آپ کی اس گفتگو کے بعد کہ یہ جج صاحب کال ملاتے ہیں اور واٹس ایپ کے ذریعے ایک وہ ہیئرنگ پروسیڈنگ جو ہے وہ کنڈکٹ کی جاتی ہے، تو انہوں نے کہا میں پرسنلی اس کے خلاف خود بھی ہوں، لیکن اگرچہ ویڈیو کانفرنسنگ کے آپشنز اگر نہیں کام کر رہے ہوں تو پھر اس کیس میں واٹس ایپ کے ذریعے پروسیڈنگز کروائی جا رہی ہیں۔ یہ جسٹیفیکیشن جو ہے آپ کے لیے ایکسیپٹیبل ہے؟ بالکل نہیں ایکسیپٹیبل۔ دیکھیں، اول تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ ویڈیو لنک پہ یہ ٹرائل ہو۔ باقی تمام ملزمان جو ہیں ان کو عدالت میں پیش کیا جاتا ہے، اور پہلے اڈیالہ جیل میں ایک عدالت قائم کر دی گئی تھی۔ 2 سال سے یہ مقدمہ اسی طرح چل رہا تھا، یک اس کو تبدیل کیا گیا ہے، اس مقدمے کی کارروائی کو بانٹ دیا گیا ہے، خان صاحب کے لیے اور ضابطہ ہے، باقی تمام ملزمان کے لیے اور ضابطہ ہے، تو ہم اس کے خلاف عدالت میں گئے ہوئے ہیں۔ لیکن اس سے قطع نظر ہم اگرچہ نہیں مانتے ویڈیو لنک ٹرائل کو کہ یہ انصاف کے تقاضے پورا کرتی ہے، اگر کسی کی ویڈیو لنک ٹرائل ہونی بھی ہو تو وہ ایک باقاعدہ آپ کو ایک سسٹم بنانا پڑے گا، وکلاء کو ساتھ بیٹھنا ہوگا ملزم کے جس کی ٹرائل ہو رہی ہے، تاکہ ان کو وہیں پہ ہدایات دے سکے، اس کے لیے ممکن ہو کہ وہ گواہان کو سن سکے، وہ جج صاحب سے گفتگو کر سکے، اور جو وکلاء اس کے ساتھ بیٹھے ہیں، خاندان کے لوگ جو اس کے ساتھ بیٹھے ہیں، وہ بھی تمام کارروائی میں شرکت کر سکیں۔ تو ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے، اس وقت ہمیں ایسا کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ سراسر غیر قانونی، غیر آئینی ایک پروسیس ہے جس کے ذریعے اس ٹرائل کو چلایا جا رہا ہے۔ اور آپ فورسی کر رہے ہیں ایک اور کنوکشن عمران خان صاحب کے جو کہ منتظر نظر آ رہی ہے توشہ خانہ 2 کیس میں؟ جی بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے، مقدمہ تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ ایک جو گواہیاں آئی ہیں اس کے بعد اس سے پہلے بھی کچھ نہیں تھا، یہ بدنیتی پر مبنی مقدمہ ہے۔ یہ کہنا کہ خان صاحب نے کسی طرح زبردستی قیمت کم لگوا لی، کچھ بھی گواہی اس حوالے سے نہیں آئی کہ زبردستی کیسے ہوئی، کیوں ہوئی۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو جو ہے وہ تعینات کرتا ہے اس اسیسر کو جس نے قیمت کا تعین کرنا ہوتا ہے، انہوں نے قیمت کا تعین کیا اور اس قیمت پر قانون کے مطابق خان صاحب نے کچھ اشیاء خریدی۔ تو کیا مقدمہ ہے یہ؟ کچھ بھی مقدمہ نہیں ہے۔ اسی طرح دیگر تمام مقدمات ہم جانتے ہیں، جس کو القادر ٹرسٹ کہتے ہیں، ایک پیسے کا نہ نقصان ہوا سرکار کو، نہ خان صاحب کو یا بشریٰ بی بی کو فائدہ ہوا، وہ بھی مقدمہ اسی نوعیت کا ہے۔ تمام مقدمے خان صاحب کے خلاف لغو ہیں۔ رائٹ، راج صاحب، سیکرٹری جنرل کے طور پہ اس پوزیشن پہ آپ چونکہ فائز ہیں،
علیمہ خان صاحبہ آج انہوں نے گفتگو میں یہ بھی کہا کہ جو عمران خان صاحب کی کو ڈیل آفر کرنے کے حوالے سے جو ایون انٹیریئر منسٹر محسن نقوی صاحب نے سوال ریز کیا تھا بذریعہ ٹویٹ اور کہا تھا کہ جی کس کی طرف سے نام لے کے بتائیں کس کی طرف سے ڈیل آفر کی گئی ہے، تو آج علیمہ خان صاحبہ نے وہ ضرور ریویل کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ 4 اگست کو گرفتاری سے ایک روز قبل عمران خان صاحب کو برٹش فارن سیکرٹری کی طرف سے پیشکش کی گئی تھی۔ آپ بھی اویئر تھے اسی ڈیل سے متعلق؟ نہیں، مجھے اس بارے میں کوئی معلومات نہیں ہیں، لہٰذا جو انہوں نے کہا ہے میں اسی کو صحیح سمجھوں گا، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کہوں گا۔ اور یہ پیشکش کیا ابھی کوئی ریسنٹ ٹائمز میں کوئی آفر یا کوئی پیشکش ان کو کی گئی ہے؟ دیکھیں، اس بارے میں چونکہ خان صاحب نے خود زیادہ بات نہیں کی، اس لیے یہ ٹھیک نہیں ہوگا کہ میں کوئی زیادہ بات کروں، اس کو اسی پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ رائٹ، خان صاحب نے کہہ دیا کہ مجھے مختلف آفرز ہوئی ہیں، یہ کافی ہے ان کا کہنا۔ رائٹ، راز صاحب، یہ جو پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے درمیان جو ایک فرکشن ہے جو مسلسل انٹینسیفائی کر رہی ہے، آپ اس کو کس طرح سے پاکستان تحریک انصاف دیکھ رہی ہے؟ آج فلور آف دا ہاؤس اسد کیسر صاحب نے تو آفر کی کہ اگر عدم اعتماد تک بھی معاملہ یہ لے کر جاتے ہیں تو پی ٹی آئی بھرپور سپورٹ کرے گی۔ سو دس از دا تھاٹ پریویلنگ ود ان یور پارٹی کہ پیپلز پارٹی اگر نو کانفیڈنس کی موو کی طرف جاتی ہے اس اتحاد سے نکلنے کے لیے تو پی ٹی آئی کی سپورٹ اس کو ہوگی؟ دیکھیں، یہ ممکن ہے، اس پہ ہم بڑی مشاورت کریں گے۔ اسد کیسر صاحب ہمارے اکابرین میں سے ہیں، ان کی رائے کی بہت اہمیت ہے، ایسا بالکل ممکن ہے، لیکن ہمیں یقین ہو پہلے کہ پیپلز پارٹی کسی اصول کی بنیاد پر کھڑی ہے۔ ابھی تک تو ہمیں ایسا کچھ نظر نہیں آیا۔ جو پیپلز پارٹی کا پچھلے 2-2.5-3 سال کا کردار ہے وہ جمہوریت کے خلاف ہے، آئین کے خلاف ہے، عدلیہ کی آزادی کے خلاف ہے۔ اگر ان میں سدھار پیدا ہوتا ہے اور وہ واقعتاً اب حقیقی جمہوریت کی طرف جانا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ شفاف الیکشن ہو، یہ جو ایک مصنوعی نظام ہے اس کا خاتمہ ہو، تو بالکل بات ہو سکتی ہے۔ تو راز صاحب، یہ خان صاحب کے موقف کو نگیٹ نہیں کرے گا کہ وہی یہ جو سیاسی جماعتیں جن کے خلاف عمران خان صاحب کا بیانیہ رہا ہے وہ ان کو ریلیونٹ نہیں سمجھتے، تو ان کے ساتھ بھی پھر انگیج کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، میں نے اسی لیے کہا کہ اس پہ بڑی مشاورت ہوگی اور ہم دیکھیں گے۔ اس میں بات آپ نے صرف کی کہ تحریک عدم اعتماد کی صورت میں ووٹ ہم کیا ڈال دیں گے، اس میں کوئی بڑی ان کے ساتھ کوئی الائنس کی بات تو نہیں ہو رہی نا۔ اگر ایک تحریک عدم اعتماد وہ لاتے ہیں اور ہمارے سامنے یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا اس تحریک کے حق میں ہم ووٹ ڈالیں یا ووٹ نہ ڈالیں، تو اس کا فیصلہ تو ہم کر سکتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ کوئی الحاق کریں گے یا کوئی الائنس بنائیں گے یا ان کے ساتھ مل بیٹھیں گے۔ اس کا دار و مدار تو اور بہت سی باتوں پر ہے، کیونکہ جن کی طرف میں نے اشارہ راجہ پرویز اشرف صاحب نے بھی آج کہا کہ ہم نے تو پاکستان تحریک انصاف کو یہ موقع دیا تھا کہ وہ حکومت بنائیں اور اس کے لیے پیشکش ان کی طرف سے، یعنی کہ آج بھی وہ اس حد تک فلیکسیبلٹی شو کرنے میں نظر آ رہی ہے پیپلز پارٹی، لیکن آپ یہ فورسی نہیں کر رہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی الٹیمیٹلی اپوزیشن بینچز پر نظر آئے؟ یہ ان کی نورا کشتی ہی آپ سمجھتے کہ یہ ہے اور یہ اسی طرح سے یہ فرکشن جو ہے وہ جاری رہے گی، جسٹ پلینگ ٹو دا گیلری؟ بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ نورا کشتی ہے، لیکن اگر بات اس سے آگے بڑھتی ہے، کوئی خلوص ہمیں نظر آتا ہے پیپلز پارٹی میں، تو جیسا کہ میں نے کہا تحریک عدم اعتماد کی صورت میں تو ہم ووٹ ڈال سکتے ہیں، لیکن وہ مشاورت ہوگی اس حوالے سے۔ لیکن حکومت بنانا، مل کر ساتھ بیٹھنا، وہ بالکل ایک دوسری نوعیت کی بات ہے۔ اس حوالے سے خان صاحب کا موقف بالکل واضح تھا کہ حق اور باطل میں کوئی الائنس نہیں ہو سکتی۔ اور راج صاحب، آخری سوال، پی ٹی آئی کے فردر میں عرض کر دوں، اس کے لیے ضروری ہوگا، میں ایک عرض کر دوں، اس کے لیے ضروری ہوگا کہ ہمیں یقین دلایا جائے کہ حق کا ساتھ دینے کا عزم ہے کسی بھی ایسی جماعت میں جو ہماری طرف ہاتھ بڑھاتی ہے، کہ واقعتاً وہ جمہوریت چاہتے ہیں، واقعتاً وہ عدلیہ کی آزادی چاہتے ہیں۔ اگر اس کا ہمیں یقین ہو جاتا ہے تو پھر بات آگے بڑھ سکتی ہے۔ رائٹ، راز صاحب، اور آخری سوال، پاکستان تحریک انصاف کا جو آخری جلسہ ہوا تھا پشاور میں اور اس کے بعد فردر جلسے کے حوالے سے کیا اس وقت تیاری ہے، اسپیشلی کہ اگر تو ایک اور سزا کا سامنا عمران خان صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف پریٹی مچ انکارپوریٹ کر چکی ہے ہوتا ہوا نظر آتا ہے، تو پھر کیا وہ جو اچکزئی صاحب ذکر کر رہے ہیں عوامی کرفیو کی، کیا اس طرف آپ کو معاملات جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں؟
بالکل ہم بھرپور مزاحمت کریں گے اور اچکزئی صاحب اور علامہ ناصر لیڈ کریں گے اس پروسیس کو، اور بالکل ہم خان صاحب کو قید تنہائی میں نہیں جانے دیں گے. ہم خان صاحب کے آئینی اور جو قانونی حقوق ہیں ان کا بھرپور دفاع کریں گے، پارلیمان کے اندر بھی اور پارلیمان کے باہر بھی. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایسا کرنا، خان صاحب کے حقوق ان سے چھیننا، ان کو ایک کال کوٹری میں ڈالنا، قید تنہائی میں ڈالنا، یہ بے وقوفی ہوگی. اس سے ملک میں شدید عدم استحکام پیدا ہوگا. بہت شکریہ سلمان اکرم راجہ صاحب. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم سر. تھینک یو فار جوائننگ اس.